वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज सीक्वल। आप सुन रहे हैं कहानी तेरी तलब में तीसरा पार्ट। इसका लिखा है सैवी खान ने। पहला और दूसरा पार्ट सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को विजिट करें। चलते हैं कहानी की तरफ। अरूसा की मौत का कत्ल जुहान ने किया था, एक तवाइफ के पीछे। ये साबित हो गया था चौधरी शुजात अफरीदी अपने बेटे के बदले सारी ज़मीन जायदाद देने को तैयार थे, मगर जिब्रान का कहना था उसे सिर्फ जुहान की मौत चाहिए। पंचायत में एक तूफान आया हुआ था। जुहान को चौधरी शुजात ने छुपा लिया था। जिब्रान जख्मी शेर की तरह खतरनाक बन गया था। चौधरी शुजात अपने बेटे के बदले खून बहा में अब अपनी बेटी को पेश कर गए थे, जिस पर पूरे माहौल में खामोशी फैल गई थी। हाँ ठीक है, मैं खून बहा में तुम्हारी बेटी को लेने को तैयार हूँ, मगर वो मेरे साथ तवाइफ की हैसियत से जाएगी। जिब्रान ने न जाने क्या सोच कर कहा था। ये सुनकर चौधरी शुजात का मुंह कुछ पल के लिए सुर्ख हुआ था, पर फिर वो बड़ी बेगैरती से ये शर्त मान गया था। जिब्रान इतने तैश के बावजूद भी हैरान हुआ था चौधरी की इस दर्जे बेगैरती पर। चौधरी रहमान काज़मी, जो अपनी बेटी के दुख में बिल्कुल खामोश थे, वो अपने बेटी की बात पर हैरान हुए थे। अगर वो बेहया है तो तुम क्यों बन रहे हो जिब्रान? बाबा साईं, मुझे खून बहा में जुहान चाहिए, या फिर उसकी बहन तवाइफ की हैसियत से। वो दो टोक बोला था। चौधरी रहमान काज़मी अपने लब पींच गए थे। तुम्हें भी कुछ देर में जुहान अफरीदी की बहन मिल जाएगी तवाइफ की हैसियत से, इसलिए जुहान अफरीदी को तुम अब कुछ नहीं कहोगे। चौधरी शुजात अफरीदी के अल्फाज बहुत घटिया थे। सब लोग जानते थे वो बेटियों को पसंद नहीं करता, पर इस हद तक ये किसी ने नहीं सोचा था। पंचायत में ये फैसला तय पा गया था। चौधरी शुजात के घर आकर सब बताने पर अरीश बेगम अपने दिल पर हाथ रख गई थी। वो बहुत लड़ी थी चौधरी साहब से, वह नहीं मान रही थी। इसी वक्त कुछ गिरने की आवाज़ आई। उन्होंने दरवाजे को देखा तो वहाँ पाकीज़ा खड़ी थी, नीले रंग के ढीले डाले सूट पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े। वो अपने बाबा साईं के अल्फाज सुनकर शल हो गई थी। चौधरी शुजात अब खुद उसकी तरफ बढ़े थे। चलो मेरे साथ, वो हाकमियत से बोले थे। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। पीछे से अरीश बेगम चीखी थी। वो मेरी भी बेटी है। अफसोस एतराफ़ किया भी तो कब। पाकीज़ा सोच कर रह गई थी। पाकीज़ा, तुम्हारा बाप होने के नाते मैं ये फैसला कर चुका हूँ, सिर्फ तुम्हारे भाई को बचाने के लिए। तुम बचाओगी ना अपने भाई को? वो पहली बार नरमी से बोले थे। अफसोस किस मौके पर वो ना चाहते हुए भी सिसक कर सर झुका गई थी। अरीश बेगम वहीं दिल पर हाथ रखकर गिर गई थी। पाकीज़ा इनकी तरफ भागना चाहती थी, पर चौधरी साहब इसलिए बाहर निकल गए थे, जबकि पीछे मुलाजमाएं अरीश बेगम की तरफ भागी थी। पाकीज़ा को वापस अरीश बेगम की तरफ बार बार मुड़ता देखकर चौधरी साहब ने उसका हाथ सख्ती से दबोचा था। पाकीज़ा आंसुओं भरी आंखों से उन्हें देखती। बाबा साईं, खुदा मेरा भी है, ये आखिरी अल्फाज थे जो उसने अपने बाप से बोले थे। पंचायत पर पहुंचकर इन्हें कुछ नया ही सुनने को मिला। पहले पाकीज़ा अफरीदी और जिब्रान काज़मी का निकाह होगा, फिर वो जिब्रान काज़मी के साथ जाएगी एक तवाइफ की हैसियत से। ये निकाह का फैसला चौधरी रहमान का था, जिस पर जिब्रान बहुत मुश्किल माना था, लेकिन हैसियत उसकी सिर्फ तवाइफ की ही रहेगी, ये तय था। निकाह के बाद वो जिब्रान काज़मी के हमरा उसके घर आ गई थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये सब भी होगा उसके साथ। उसका कसूर क्या था? वो सोच ही रही थी कि जिब्रान ने उसे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर धक्का दिया था। वो टूटी ढाल की तरह ज़मीन पर जा गिरी थी। तुम एक तवाइफ हो पाकीज़ा अफरीदी, अपने भाई के हर गुनाह का बदला अब तुम अदा करोगी। वो इसका रोता हुआ चेहरा देखकर धाड़ा था। पाकीज़ा बस उस इंसान को देख रही थी जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो अपना दिल हार गई थी। आज दूसरी मुलाकात पर वो कैसे सामने आया था? हालातों ने उन्हें कहाँ ला कर मिलाया था। वो सोफे पर बैठी सोए हुए जिब्रान को देख रही थी। आज तो वो बच गई, लेकिन कल, परसों या फिर कभी वो कैसे खुद को बचाएगी? काश जब वो पैदा हुई थी तभी उसके बाबा साईं उसे ना छोड़ते, बल्कि मार देते, तो आज वो ये दिन तो ना देखती। भाभी साईं, काश आपके साथ वो सब ना हुआ होता, अब हमारे साथ होती, मेरे साथ होती। अरूसा की मौत का दुख पाकीज़ा को भी बहुत था। अगले दिन सुबह सुबह ही जिब्रान की आंख खुल गई थी।
وہ اپنے دکھتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ڈریسنگ کی طرف دیکھتا، جہاں پاکیزہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی گردن پر لوشن لگا رہی تھی۔ اسے فوراً اپنی بہن کا خیال آیا، جسے مرے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ بیڈ سے اترتا، تیز تیز قدم چلتا اس کے پاس پہنچ جاتا۔ پاکیزہ ڈر کر پلٹی تو اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ دیتا۔ میری بہن کو مرے ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا اور تم یہاں کھڑی میک اپ کر رہی ہو۔ میں میک اپ نہیں۔ تو پھر کیا کر رہی تھی؟ اب اس نے اس کا کندھا چھوڑ کر اس کو گلے سے دبوچا، جس کے ساتھ ہی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لب بے ساختہ سسکے تھے۔ جبران چونک کر اپنا ہاتھ ہٹاتا اور اس کی گردن کو دیکھتا، جہاں سفید رنگ کی گردن پر جگہ جگہ نیلے نشان واضح تھے۔ وہ ناسمجھی سے ان نشانوں کو دیکھتا، پھر اس کی آنکھوں کی نمی کل رات کا سارا منظر بیان کر گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتا اور بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ اس نے یہ سب انجانے میں کیا تھا۔ کچھ منٹ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ پاکیزہ اپنے لب دبائے تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ جبران منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرتا واپس اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ اس کے پلٹنے پر ہی کانپ گئی تھی، نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ جبران کو وہ لڑکی حد سے زیادہ نازک لگی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ نازک ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی۔ جبران کاظمی ابھی خود نہیں جانتا تھا کہ اس نازک جان نے کئی لوگوں کی نفرتیں، حقارتیں برداشت کی تھی۔ مرنا ہوتا تو وہ تب مرتی جب اس کے باپ نے اسے دھتکارا تھا، جب اس کے بھائی نے اسے منحوس ٹھہرایا تھا۔ اب وہ کندھے سے اپنی قمیض ٹھیک کر رہی تھی۔ جبران اس کا سر تا پاؤں جائزہ لیتا، پھر اس کی طرف قدم بڑھاتا۔ اب اس کی آنکھوں میں اسپاٹ بن تھا۔ ابھی یہ شروعات ہے پاکیزہ آفریدی، تم بس دیکھتی جاؤ، آگے آگے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا۔ میں تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ تیش سے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھیں کہ تم مرنے کے لیے ترسو گی، میرے سامنے گڑ گڑا ہوگی۔ اس کے الفاظ سن کر وہ بیکی آنکھیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتی۔ کتنا ظالم تھا یہ انسان، یہ بھی باقی مردوں کی طرح نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی شفیق مسکراہٹ سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ جبران اسے مسلسل مورت بنا دیکھ کر فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس جاتا ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر واپس شیشے میں اپنا عکس دیکھتی، جہاں ٹھوڑی سے کچھ نیچے سے لے کر کندھے تک نیلے نشان پڑے تھے۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے تھے۔ بابا سائیں، آپ کا ہی ظلم میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے بیچ دیا، مجھے طوائف بنا کر بیچ دیا۔ وہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا سائی، خدا میرا بھی ہے، خدا میرا، بابا سائی، بابا سائی، خدا میرا بھی ہے۔ وہ ایک دم سے ہانپتے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ آس پاس دیکھتے، وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھے۔ عریش بیگم وہاں نہیں تھی، باہر فجر کی اذان ہو رہی تھی، شاید وہ وضو کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے۔ پاکیزہ کو گھر سے گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ جب سے گئی تھی اس کے آخری الفاظ چودھری شجاعت کے کانوں میں کسی سور کی طرح پھونکے جا رہے تھے۔ وہ بے سکون تھے، نہ کچھ کھا پا رہے تھے نہ سو پا رہے تھے، بس عجیب سی کیفیت میں نڈال تھے۔ ذوحان افریدی پنچایت کے فیصلہ سنانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا، بلکہ ملک سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ میری معصوم بچی، اللہ رحم فرما، میری معصوم بچی پر رحم فرما۔ اس نے پوری عمر اپنے باپ اور بھائی کی نفرتیں برداشت کی ہیں اور اب پھر نئی آزمائش میں پھنس گئی ہے، آزمائش بھی ایسی کہ وہ سسک گئی تھیں۔ اللہ، وہ پاکیزہ ہے، بالکل پاک پاکیزہ لڑکی، اس کی پاکیزگی کی لاج رکھیے گا۔ پاکیزہ کہاں ہے؟ چودھری رحمان قاسمی جبران قاسمی کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ جبران سلام کرتا ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ اسپاٹ تاثرات کے ساتھ کہتا۔ اب کھانا شروع کر گیا تھا۔ چودھری رحمان قاسمی ناپسندیدگی سے اسے دیکھتے۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟
اب چودھری صاحب کے لہجے میں بھی سختی آ گئی تھی۔ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی۔ وہ اپنا چمچ پلیٹ میں پٹک کر غصے سے چلایا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو ہمارا معاشرہ گھٹیا ہے جو اپنے گناہوں کی سزا اپنی ماں بہن کو بھگتنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ خون بہا کے نام پر نہ جانے کتنی معصوموں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور گناہ گار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اگر تم اس کا بدلہ اس کی بہن سے لوگے نا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے تمہاری معصوم بہن کی زندگی خراب کی اور تم اس کی بہن کی خراب کرنے جا رہے ہو۔ اپنے باپ کے لفظوں پر وہ خاموش ہو گیا تھا، شرمندگی سے نہیں بلکہ ضبط سے۔ چودھری رحمان کو لگا وہ سمجھ رہا ہے، سو وہ سکون کا سانس لیتے، پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے۔ بے شک ہمارا دکھ بہت بڑا ہے بیٹا، لیکن اس میں اس بچی کا قصور نہیں جو خون بہا میں آ گئی ہے۔ تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کر کے تمہارا نکاح کرا دیا ہے اس کے ساتھ۔ اپنے باپ کی سوچ پر وہ حیران رہ گیا تھا۔ کیسا باپ تھا اس کا جو دشمن کی بیٹی سے نرم رویہ رکھنے کا کہہ رہا تھا؟ اس کے بولنے کا کچھ فائدہ نہیں ہونا تھا، سو وہ خاموش رہا۔ جب چودھری صاحب اپنی بات کر کے فارغ ہوئے تھے تو اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ باتوں کے دوران ہی اس نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر چودھری صاحب کو لگا وہ پاکیزہ کو کھانے کے لیے بلانے جا رہا ہے، سو وہ مطمئن ہوتے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آج چودھری شجاعت افریدی اور ان کی بیوی اکیلے ہی ڈائننگ ٹیبل کے گرد پڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کھانا ویسے ہی سامنے پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی کا بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ پاکیزہ سے لاکھ نفرت ہونے کے باوجود بھی گھر میں رونق اسی کے دم سے تھی۔ اماں سائیں، بابا سائیں، میرے ہاتھ کا بنا پلاؤ کتنے مزے سے کھا رہے ہیں۔ پاکیزہ اپنی اماں سائیں کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں کہتی کھلکھلا گئی تھی۔ اس کی آواز سامنے بیٹھے زحان نے بہت آسانی سے سنی تھی۔ یک تو یہ پلاؤ کس نے بنایا؟ زحان افریدی ڈرامائی انداز میں کہتا، پلیٹ پیچھے کھسکا دیتا، سب ملازم چکنا ہو جاتے۔ اچھا تو بنا ہے زحان، چودھری شجاعت افریدی نے کھانے سے ہاتھ روک کر بے ساختہ کہا تھا۔ ان کی بات سن کر پاکیزہ جو زحان کے رد عمل پر اداس ہوئی تھی، ان کے یوں تعریف کرنے پر مسکرا دیتی۔ پاکیزہ کی مسکراہٹ پر زحان کا دل چل گیا۔ زحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ عریج بیگم اور پاکیزہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ بابا سائیں یہ اچھا نہیں، کیونکہ یہ پلاؤ پاکیزہ نے بنایا ہے۔ زحان کی بات پر عریج بیگم نے بے ساختہ نامحسوس انداز میں پاکیزہ کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ زحان کے الفاظ سن کر چودھری صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلاؤ کی بڑی پلیٹ زمین پر پھینک گئے، یوں کہ جیسے اس میں کوئی ناپاک چیز آ گئی ہو۔ پاکیزہ ڈر سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس نے آنکھیں خوف سے میچ لی تھیں۔ 1000 بار کہا ہے اس منحوس کو کچن سے دور رکھا کرو۔ ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ چودھری صاحب کی نظر اب اپنی بیوی پر تھی جو پاکیزہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے ہی سر جھٹک کر وہاں سے چلے جاتے۔ آج بھی سامنے پلاؤ ہی تھا۔ چودھری صاحب کو اس دن کا واقعہ بڑی شدت سے یاد آیا تھا۔ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی وہ کھانے کی، تو ایک بار پھر ویسے ہی بغیر کچھ کھائے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ عریش بیگم اپنی نم آنکھوں سے انہیں بغیر کچھ کھائے وہاں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ خوبصورت گرے کلر کی لانگ فراک میں تھی جس کے بازو نہیں تھے اور اگلا پچھلا گلا بھی ڈیپ تھا۔ جبران ایک پل کے لیے چونکا تھا۔ وہ کوئی اداس پری پیکر لگ رہی تھی۔ چہرے پر مٹے مٹے آنسوں کے نشان تھے۔ آنکھیں سوج کر مزید پرکشش ہو گئی تھی۔ جبران کمرے سے نکلتے وقت یہ ڈریس اس کے منہ پر پھینک کر گیا تھا۔ اگر میری واپسی تک تم نے یہ نہیں پہنا تو میں تمہیں خود پہناؤں گا، یاد رکھنا۔ اس کی دھمکی سے ڈر کر وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی۔ سو اب وہ اس فراک میں گھبرائی سی کھڑی تھی، نہ جانے اب یہ کیا کرنے والا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ پاکیزہ اس کی نظروں سے اندر تک کانپ گئی تھی۔ وہ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے اس کا کلپ اتارتا تو بال کھل جاتے۔ پاکیزہ گھبرا کر اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔
جبران کو اس کی یہ حرکت ناگوار لگی تھی۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچتا۔ وہ کھینچتی بالکل اس کے قریب آ گئی۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے۔ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی۔ اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو ہمارا معاشرہ گھٹیا ہے جو اپنے گناہوں کی سزا اپنی ماں بہن کو بھگتنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ خون بہا کے نام پر نہ جانے کتنی معصوموں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور گناہ گار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اگر تم اس کا بدلہ اس کی بہن سے لوگے نا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے تمہاری معصوم بہن کی زندگی خراب کی اور تم اس کی بہن کی خراب کرنے جا رہے ہو۔ جبران کی پکڑ اس کے بازو پر ہلکی ہوئی تھی۔ اس کی پکڑ خود پر ہلکی پا کر وہ فوراً سے اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ مائی مجھے بچا لے۔ کیا ہوا عروسہ؟ زہان سائی یہاں کوٹھے پر طوائف کے ساتھ۔ دردناک چیخ کی آواز جبران کے کانوں میں سنائی دی تھی۔ وہ اچانک سے اپنا سر تھام لیتا ہے۔ کیا ہوا عروسہ؟ مائی عروسہ۔ وہ تکلیف سے دورہ ہوتا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہاتھ اس کے ابھی بھی کانوں پر تھے۔ پاکیزہ اچانک سے اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ اس کی طرف بڑھی تھی، یہ بھول کر کہ وہ کتنا ظالم ہے۔ شاید یہ وہ ایک نظر کی محبت کا اثر تھا۔ جبران کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے بچا لے مائی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ روسا! وہ چیخا تھا۔ پاکیزہ جو اس کے برابر زمین پر بیٹھ گئی تھی اس کی دھاڑ پر کانپ گئی۔ تکلیف سے جبران کا خوبرو چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شہد رنگ نم سی آنکھیں کالی ڈری آنکھوں سے ملی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ جبران تکلیف سے دھیمے لہجے میں بولا تھا، آواز میں گیلا پن تھا۔ پاکیزہ نہ سمجھی سے اسے سن رہی تھی۔ میری عروسہ۔ جبران کے الفاظ سن کر پاکیزہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ عروسہ کی موت کا دکھ اسے بھی ہوا تھا، مگر وہ ماں بننے والی تھی، یہ بات اس کی روح نکالنے کو کافی تھی۔ اس کے دل سے ٹیس سی اٹھی تھی، آنکھوں میں یکدم سے آنسو تیر گئے تھے۔ میں نے اسے بہن نہیں، بیٹی بنا کر پالا تھا۔ ہم بہت چھوٹے تھے جب اماں سائیں گزر گئی۔ میں اور بابا سائیں سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ہماری گڑیا تھی، اس گھر کی رونق، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جبران کی تکلیف کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا، جو ٹرانس کی سی کیفیت سے بول رہا تھا۔ بابا سائیں جب بھی اس کی شادی کی بات کرتے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے خود سے دور بھیجنے کا خیال ہی میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ پتہ نہیں پر مجھے بہت پہلے سے ہی احساس ہونے لگ گیا تھا کہ ہماری عروسہ۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو پھسلا تھا۔ پاکیزہ نے پہلی بار کسی مرد کو روتے دیکھا تھا، اپنی بہن کے لیے۔ بساختہ اس کے دل سے ہوک اٹھی تھی، کتنی خوش نصیب تھی مرنے والی۔ بابا سائی نے ساتھ والے علاقے کے چودھریوں میں اس کا رشتہ دیکھ کر پسند کر لیا، بس اس لیے کہ وہ ہمارے پاس رہے گی۔ جب چاہیں گے اسے مل آئیں گے، جب چاہے گی وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ پر وہ جو کسی ٹرانس میں بول رہا تھا، اب اس نے سامنے بیٹھی پاکیزہ کو دیکھا تھا۔ آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہوئی تھی۔ پر پھر وہ مر گئی، مار دی گئی۔ ان ظالموں نے اسے مار دیا، اس کے پیٹ میں پلتے نئے وجود کو مار دیا، اس کے بچے کو مار دیا۔ اس کے لفظ برچی کا کام کر رہے تھے، جو پاکیزہ کا وجود زخمی کر گئے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا، لب سسک گئے تھے۔ اسے مار دیا، اس کے بچے کو مار دیا، صرف اور صرف ایک طوائف کے پیچھے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ تم لوگوں نے میری بہن کو مار دیا، اور میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر ترس کھاؤں۔ کیا تم ترس یا رحم کے قابل ہو؟ تمہارا خاندان معافی کے قابل ہے؟ پاکیزہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ نہیں پاکیزہ آفریدی، تم لوگ نفرت کے قابل ہو۔ تمہارے خاندان کا ایک ایک فرد میری عروسہ کے قتل میں شامل ہے، کیونکہ تم لوگوں نے سوہان افریدی کی اصلیت چھپائی، گناہ ہوتا دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ سب سے بڑا قصور تو تم لوگوں کا ہے، پھر کیسے تم بے قصور ہو؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ پاکیزہ سر جھکائے رو رہی تھی۔
تمہارا خاندان اپنے کیے کب بتلا چکاؤ گے؟ وہ اپنا چہرہ صاف کرتا اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اب وہ اپنے کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ اب وہ پاکیزہ کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کر گیا تھا۔ پاکیزہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا نیچے لے آیا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی وہاں سے جا چکے تھے، سو وہ اسے لے کر باہر نکل آیا تھا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ چھوڑے۔ وہ پاکیزہ کی آواز کو اگنور کرتا اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کان میں پھینک کر لاک لگا دیتا ہے، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا ہے۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ خالی سڑکوں کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پاکیزہ خوف زدہ نظروں سے باہر دیکھتی، پھر جبران کا اسپاٹ چہرہ دیکھتی۔ وہ سختی سے لب بینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کشادہ ماتھے پر ڈھیروں بل تھے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ مغرور نقوش والا انسان کچھ دیر پہلے اپنی بہن کے لیے رویا تھا۔ پاکیزہ کو بے ساختہ اس کی اور اپنی پہلی ملاقات یاد آئی تھی جس میں وہ مسکرایا تھا۔ بے ساختہ ہی وہ دوبارہ اس کا چہرہ دیکھتی، وہاں صرف سنجیدگی اور غصہ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی مسکرایا بھی ہوگا۔ جبران سائیں، آپ ہمیں آئندہ کے بعد مجھے سائیں مت کہنا، جسٹ شٹ اپ۔ میرا نام جبران کاظمی ہے اور تمہیں میں تمہاری صحیح جگہ پر لے جا رہا ہوں جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ گر رہو گی تو تم مجھے میرے بابا سائیں کے ساتھ زبان درازی پر مجبور کر دو گی۔ جبران کی بات پر اس کے ہونٹ کھل گئے تھے۔ اس کی کوئی بھی بات پاکیزہ کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ کون سی جگہ کی وہ بات کر رہا تھا؟ اور اس نے چودھری رحمان کاظمی سے تو کبھی بات تک نہیں کی، پھر اس کی وجہ سے کیسے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب ایک جگہ پر آ کر اس نے گاڑی کو بریک لگا دی تھی۔ وہ ایک حویلی ٹائپ جگہ تھی، جیسے کوئی فارم ہاؤس۔ اب وہ خود گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ پاکیزہ کو بہت شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جس طرف کا دروازہ جبران نے کھولا تھا وہ اس طرف سے کھسک کر دور ہوتی دوسرے دروازے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ یہ اس کی طرف سے خود کو بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ جبران اس کی حرکت پر سختی سے دانت کچلاتا۔ پاکیزہ یوں بیٹھی تھی کہ اس کے پاؤں سیٹ پر جبران کی طرف تھے۔ جبران کی نظر اس کے نازک گلابی پیروں پر پڑتی۔ وہ انہیں تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتا۔ وہ دوسرے ہی پل کٹی ڈال کی مانند سیدھا اس کے مضبوط سینے سے آ لگی تھی۔ ایک منٹ کے لیے پاکیزہ کا سر گھوم گیا تھا۔ جبران اس کی حالت کو اگنور کیے اس کا بازو دبوچ کر کھڑا کرتا اور اپنے ساتھ گھسیٹتا اندر لے جاتا۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی راہداریاں عبور کر کے اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ کمرہ باقی کمروں کی نسبتاً بڑا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے سامنے ہی سٹنگ کے لیے ایل کی صورت صوفے لگے ہوئے تھے۔ وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ پاکیزہ گونگتے سر کے ساتھ بمشکل آس پاس دیکھتی۔ پورے کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ وہ اپنا سر تھامتی بمشکل بولی تھی۔ جبران مسلسل کسی کو کال کر رہا تھا۔ ہے بڑی 3-4 لڑکے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پاکیزہ جو جبران کے جواب کی منتظر تھی اچانک اتنے لڑکوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ کہاں تھے تم لوگ؟ اتنی دیر لگا دی۔ سوری یار، ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ تو یہ بتا، یہ میرا مطلب اس لڑکی کی بات کر رہا تھا؟ ہاں، یہی ہے تم لوگوں کا گفٹ۔ جبران اور ان لڑکوں کے الفاظ سن کر جیسے پاکیزہ کے سر پر تو ساتوں آسمان آ گرے تھے۔ واہ یار، یہ حور کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ یہ کہاں سے ملی؟ یہ سچ میں ہمارے لیے ہے؟ طرح طرح کے جملے پاکیزہ کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے جبران کو دیکھ رہی تھی۔ جبران اس سے نظر چرا کر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتا۔ تم لوگ شروع کرو۔ جبران اپنا فون ساتھ والے لڑکے کو پکڑا دیتا۔ باقی 3 لڑکے پاکیزہ کو سرتا پاؤں دیکھتے اس کی طرف بڑھے تھے۔ پاکیزہ تو یہ سب سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو جبران کاظمی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ جبران ایسا مت کرے، خدا نہ ایسا مت کرے۔ جبران جو دروازے کی جانب قدم اٹھا چکا تھا پاکیزہ کی آواز پر رک جاتا ہے، مگر پلٹا نہیں تھا۔ وہ لڑکے اب اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پاکیزہ ان سے خوفزدہ ہوتی جبران کے پیچھے بھاگنے لگتی کہ ایک لڑکا اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچتا۔ ارے کہاں جا رہی ہو حسینہ؟ پہلے ہمیں اپنا طواف تو کرنے دو۔ دوسرا لڑکا اس کے بالوں کو چھو کر بولا تھا۔ نہیں نہیں، دور ہو مجھ سے، چھوڑو مجھے، چھوڑو جبران، مجھ پر یہ ظلم مت کرے،
مجھے ان سے بچا لے۔ جبران کے اندر اشتعال سا برپا ہو رہا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ اب وہ تینوں بے باکی سے اس کے وجود کو چھو رہے تھے۔ نہیں نہیں، بابا سائے، بچا لے مجھے بابا سائے، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ سبحان بھائی، اپنی بہن کو بچا لے اندر سے، پلیز بھائی بچائے مجھے، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ پاکیزہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اسے یوں لگ رہا تھا نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑے اس کے وجود پر رینگ رہے ہیں۔ خدا کے لیے مجھ پہ ترس کھائے، آپ لوگوں کی بھی تو ماں بہن ہوگی نا۔ وہ ہاتھ جوڑے اب ان لڑکوں کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ جبران ضبط سے اپنی مٹھیاں پینچ گیا تھا۔ وہ لڑکے بہرے بنے اب اسے بیڈ پر دھکا دے چکے تھے۔ جبران سائے، وہ پوری جان سے چیخی تھی۔ پاکیزہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو بچا پائے گی یا نہیں؟ کیا جبران اسے اپنی درندہ صرف دوستوں کے حوالے کر کے چلا جائے گا؟ کیا پاکیزہ کی زندگی کے دکھ ابھی بھی ختم نہیں ہوں گے؟ آگے کی سٹوری کو جاننے کے لیے جڑے رہے ہمارے چینل ناولسٹک ورلڈ کے ساتھ۔ ابھی تک کی ہماری سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ سٹوری سے ریلیٹڈ فیڈ بیک آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز اور ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔